वो कत्ल हो गए थे सऊदी अरब के सफारत खाने के अंदर, उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी। तो तुर्की ने उनके जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें उनको 20 लोगों को चार्ज किया था। उसमें क्राउन प्रिंस भी आते हैं और वो उनके जो खास एजेंसी के चीफ थे वो भी वो फोत हो गए मेरा ख्याल है। एक तो उन्होंने कहा था वो जेल में गए तो उनको हमने सजा दी तो वो मर गए। लेकिन आज उनका एक बंदा जो था खालिद अल तबीबी वो गिरफ्तार हो गया फ्रांस में। फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको रखा है अपने पास और तुर्की को मतला कर दिया कि आपका जो सर्च जो वांटेड बंदा था वो हमने पकड़ लिया। अब उस पर बात होगी। पाकिस्तान के अंदर ये बात इतनी सी है कि आज शोकत साहब ने मुझे एक बताया था अभी आज कि 4 लड़कियों को बरहना किया गया फैसलाबाद में। यार लानत है यार, ये क्या इनके ऊपर। अभी मुझे हमें तो मैं इनके पास लानत भी अभी वो अजीब सा लफ्ज लगता है, घटिया लगता है ऐसे लोगों पे। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आजाद हो गया और उसलिए आजाद हुआ था कि ये कहते थे कि वो छोटे कद के लोग हैं, उनकी छातियां बड़ी कमजोर है, वो फौज में भर्ती नहीं हो सकते, उनके रंग बड़े अजीब है, वो धोती पहनते हैं, गडवी पकड़ते हैं, मतलब ऐसी बातें थी। खैर बांग्लादेश ने गोल्डन जुबली बनाई है और उन्होंने आज एक चार्ट बनाया, एक पूरा इशू जारी किया है। उन्होंने कहा हमारी पर हेड जो इनकम है वो है $2064 पर पर्सन जो होती है वो फीकस। पाकिस्तान की है 1130, 50% नीचे आ गई। उनकी जीडीपी 5.4%, पाकिस्तान की 0.4%। पाकिस्तान के पास जर मुबादला के जखायर $20 अरब, जिनमें से $9 कर्जा, 9 अरब निकल जाए, बाकी 11 बचते हैं। उनके पास 42 जो तालीम है वो वहाँ पे 98% है, पाकिस्तान में 72, और जो औसत उम्र है वहाँ पे 72 ईयर्स, पाकिस्तान में 64-7। और बच्चे जो दवाई या खुराक की किल्लत से मरते हैं 1000 में से बांग्लादेश में 25 और पाकिस्तान में 49। और कल एक इजलास भी हुआ था वजीर आजम साहब की सदारत में, उसमें जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजम और वजीर आजम साहब ने जनरल फैज मीर साहब को भी शामिल किया हुआ था। तो उस पर भी चलो कोई बात आज करेंगे थोड़ी, लेकिन आज असल बात तो ये है कि ये जो सहाफ़ी का कातिल पकड़ा गया, ये हालात किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश क्या बन गया। नून लीग ने लाहौर में सीट जीत ली। चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी जनाब, बस वो थोड़ा सा मसला ऐसे हो गया। चले हाँ, दुआ करें अल्लाह ताला काम रखे। अच्छा जी। तो जनाब में बात यह है कि आपने तो जो अमूमी न्यूज़ थी वो आपने अपने नाजरीन तक पहुँचा दी। फैसलाबाद में ख़वातीन के साथ जो हुआ, गुलामान ये तो रोज ही होता है। आप तो बस मुस्तफ़ा के बेटियों के साथ, और एक ऐसा मुल्क है जिसका अपना दावा है कि वो इस्लामी है जमहूरिया है और जमहूरिया भी है। तो सबसे कई बड़ी लोग बात। कहते हैं कि ये एक दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें ना जमहूरियत है और ना इस्लाम है। पता नहीं। और ख़वातीन की जो बेहरमती आए रोज़ के ये वाक़यात हैं, कभी अगवरा बराए तवान तावान, कभी अगवा करके गैंग रेप, फिर उसको कत्ल कर देना बच्चियों के साथ, बच्चों के निकाह का साथ। लालच दे के जो जना करते हैं ना आजकल, ये सबसे बड़ा जुल्म है वहां पे। और फिर ये कि मदरसों में जो छोटे बच्चे, गरीबों के बच्चे जाते हैं, उन पे वो कारी साहिबान का और मौलवियों का जो तशद्दुद, और उनके नतीजे में बच्चों की अमवात। गर्ज के शोबाए जिंदगी के किसी भी शोबा से अगर आप कोई नज़र थोड़ी सी सतही सी, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा गहराई से, तो कोई एक जगह भी, कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है जहां से कोई आपको खैर की खबर मिले। और शायद रोजाना इस तरह की बदखबरियां सुन सुन के तो लोगों का मजाज जो है उसमें
وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دل موٹا ہو گیا، یا اس کو ایک روٹین اور اس کو اپنا مقدر جان کے اب اس کی قبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دور ہوتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی تھی، کسی عورت کے ساتھ کوئی گینگ ریپ یا اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا جاتا تھا، تو پورا معاشرہ جو ہے نا کانپ اٹھتا تھا، اور مظاہرے ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، اور تقاریر ہوتی تھی۔ اب میں یہ چند ایک شاید سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں جو کہیں پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، میجورٹی آہستہ آہستہ ان ساری باتوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کرتی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ڈیڈ سوسائٹی، مردہ سوسائٹی۔ ترکی نے جب ان کی سرزمین پہ ایک شخص وہ سعودی سفارت خانے میں جو سعودی نیشنل تھا جی اس کو قتل کیا گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی تحلیل کر دیا گیا، تو ترکی نے اس پہ بہت شدید، حالانکہ ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات بڑے دوستانہ تھے، اور بلکہ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ترکی اب آہستہ آہستہ امت مسلمہ کو کلیم کر رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں ترکی کے حکمرانوں کے اذہان میں یہ تھا کہ ہم اگر اوٹومن امپائر واپس بحال نہیں کر سکتے تو اس طرح کا ایک کوئی انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، اور اس میں سعودیہ کی تائید و حمایت جو ہے وہ ترکی کو حاصل تھی۔ لیکن ترکی کی حکومت نے اپنی سرزمین پر ہونے والی اس بربریت پہ نہ صرف احتجاج کیا بلکہ یہ کہا کہ قاتلوں کو جب تک عبرت ناک سزائیں نہیں دی جاتی اس وقت تک یہ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ سعودیہ نے کافی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کیس جو ہے وہ ان کی جان چھوڑ دیں، خاص کر کے کراؤن پرنس کے حوالے سے ان کی زیادہ کنسرنس تھی، اور بہرحال عالمی دباؤ بھی بڑھا، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا، کچھ کو سزائیں بھی ہوئی، لیکن کئی لوگ جو تھے اس میں سعودیہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ مفرور ہیں، غائب ہو گئے۔ تو آج جو ہے وہ ایک شخص جو اس قتل میں شریک تھا، وہ فرانس سے جب وہ پرواز کر رہا تھا، کرنے کی تیاریوں میں تھا ایئرپورٹ پہ، یعنی ڈیگال جو ایئرپورٹ، چارلس ڈیگال جی، تو ان کو گرفتار کر کے تو ترکی کو انفارم کیا گیا، کیونکہ ترکی نے ان سارے لوگوں کی فہرست مہیا کر کے تو ساتھ میں جو ہے وہ جو گلوبل نیٹ ورکنگ میں اس کو، بلکہ اور بھی جگہوں پہ اس بات کو مترشح کیا تھا، ظاہر کیا تھا، تشریح کروائی تھی کہ یہ لوگ ہماری جو فائنڈنگز ہیں ان میں انوالو تھے، اور وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے اس کو مارا۔ آج ایک آدمی گرفتار ہو گیا، اب اس کی جو ہے وہ ڈپورٹیشنز کی پروسیڈنگز ہوں گی، اب ترکی کے حوالے کیا جائے گا، اس کو سعودیہ کے حوالے کیا جائے گا، یا کسی تھرڈ کنٹری کے حوالے کر کے اس پہ ٹرائل کیا جائے گا، اور اس سے یہ تحقیق و تفتیش کی جائے گی کہ ریئل کلپریٹس کون تھے، کن کے حکم پہ کشوجیگی کو قتل کیا گیا۔ بہرحال جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی سرزمین پہ اس طرح ہونے والے جرائم کو دنیاوی لالچوں میں نہیں آتے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے انہوں نے ہر طرح کی پیشکش کو ٹھکرا کے تو اپنی سرزمین پہ ہونے والی اس زیادتی کا، جہاں ایک قیمتی جان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کے لیے ترکی نے پورا پیچھا کیا، اور کوئی برادرہوڈ اپنے ذہن میں نہیں رکھی، اور نہ ہی کسی لالچ میں آیا، اور نہ جی کوئی دباؤ بھول گیا۔ بہرحال
یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائند بات ہے، اور حکومتوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر آپ دوسرے کی سرزمین پہ اپنے ناقد کو قتل کروائیں گے تو اسٹیٹ ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک دن اپنے اس کیے کی سزا بھگتے گی. اور جو لوگ ایسے ایسے گنہونے جرائم کرتے ہیں بالادستوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ایک نہ ایک دن ضرور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. اب آپ دیکھیے کہ کئی ایک لوگ جو ہے یہاں بھی، جیسے کینیڈا میں ایک بلوچ ایکٹیوسٹ جو ہے، بڑی نوجوان تھی اور اسٹوڈنٹ لیڈر تھی، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کینیڈا میں پناہ لی تھی. ابھی تک ان کے قاتل جو ہے وہ نہیں پکڑے گئے. اسی طرح یہاں سویڈن میں بھی ایک نوجوان صحافی جو جو جی بلوچ تھا، ساجد کا کیا نام تھا؟ ساجد حسین ہیں. جی ساجد حسین. تو کینیڈا میں وہ ہماری وہ خاتون تھی، کیا نام بلوچوں کی، وہ اپنی بچی جو مجھے بھی اتفاق سے ایک بلوچ اس کا نام تھا کریمہ بلوچ. کریمہ بلوچ. جی تو وہ بہت آپ کے گھر بڑے، وہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی ان بڑی، کے ساتھ. ہم نے کئی ایک سیمینارز میں اکٹھے اسپیچز کی ہیں، کئی پروٹیسٹ میں شرکت کی ہے جوائنٹلی. تو بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑی معصوم سی خاتون تھی، چھوٹی سی. جی نیک اور شریفانہ آدرش رکھنے والی خاتون تھی. آپ کسی کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قوم کی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق بھلائی چاہنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا جرم بن جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی جان لے لی جائے. تو بہرحال وہ تحقیق جاری ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ کینیڈا جیسا ملک جو ہے، یا سویڈن جیسا ملک ان ان نون قاتلوں کو انصاف کے کٹارے میں ضرور کھڑا کرے گا، اور ان مقتولین، ان شہداء کو کم از کم ان کی روح کو ثواب پہنچے گا. اور ایسی بروٹل سٹیٹس کو، وہ کوئی بھی ہوں، ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی. چونکہ اس دنیا کی جو کشمکش ہے، اس کشمکش میں ریاستوں کے جو کئی ایک ایسے جرائم میں ان کی ساجھیداری بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ملزمان کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کے لیے کئی ایک ایسے سانجھے آپریشن کیے جاتے ہیں. کبھی میرے پاس ایک کتاب ہے جو ISI اور رو کی ایکٹیویٹیز پہ ہے، تو مجھے وہ پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ بظاہر دو ملک جو ایک دوسرے کے اپنے آپ کو، یعنی عام عوام کے لیے بہت دشمن ہیں، لیکن کس طرح جوائنٹ آپریشنز بھی ہوئے ہیں. اور کبھی کبھی ہندوستان کے مخالفوں کو اور بظاہر پاکستان کے حمایتیوں کو ISI نے قتل کیا، اور کہیں بظاہر پاکستان کے مخالفوں کو. تو یہ میں کبھی اس پہ، وہ کتاب میرے زیر مطالعہ ہے، اور جب میں اس کو پڑھ لوں گا تو مجھے بھی دیجیے گا. تو وہ میں اس کے کچھ ایک واقعات جو ہے وہ لوگوں کی، اپنے قارئین کی نظر ضرور کروں گا صفحہ قسمت. یہ تو دیکھیں جی، ریاستوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس پہ تو کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات بھی ہیں اس مادی دنیا کے اندر، پارٹی ٹو پارٹی تعلقات بھی ہوتے ہیں، اور پھر کچھ خیالات کی ہم آہنگی بھی ہوتی ہے. کئی ایک جو ہے وہ قدریں مشترک ہوتی ہیں، اور ان مشترک قدروں کی حفاظت کے لیے کئی دفعہ سول سوسائٹی اور سٹیٹس جو ہے وہ کسی ایک جگہ آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ تو امن چاہتے ہیں، وہ دوستی چاہتے ہیں، اخوت چاہتے ہیں، اپنے معاشروں میں توازن چاہتے ہیں، برداشت چاہتے ہیں، اور اپنے معاشروں کو دہشت گردی، گنڈا گردی، فرقہ پرستی اور انتہا پسندی سے پاک چاہتے ہیں.
اس میں ان کا اپنا رول بہت نمایاں ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کے کسی طرح بھی وہ ان ریاستوں کے ان گناہوں جرائم کا کسی صورت میں بھی حصہ ہوں۔ ایسے ہی جیسے پرسوں ہم نے ذکر کیا تھا ہمارے اپنے ایک طالب علم رہنما جو ادریس خٹک، جی، وہ جن کو سزا ہوئی ہے 14 سال، جن کو 14 سال سزا سنائی گئی ہے، تو ان کو سائی وال جیل بھیج دیا آپ ہے۔ یقین جانیے کہ اس دن سے ان کی جو شبیہ ہے وہ زمانہ طالب علمی میں، وہ اسٹڈی سرکلز میں، وہ ڈھیروں ساری کتابیں اس کی بغل میں مجھے اسی طرح وہ نظر آتے ہیں۔ اور ان کی یعنی وہ کیا سیکھنے آتے تھے؟ وہ یہ سیکھنے آتے تھے کہ اس پاکستان کے اس طبقاتی معاشرے کے اندر غیر طبقاتی سماج کیسے قائم کیا جائے، اور وہ آدمی مطلب تاریخ کا المیہ دیکھیں کہ اس آدمی پہ جو اپنے زمانہ طالب علمی سے سامراج دشمنی کے نعرے لگاتا تھا، اور پاکستان اور ہندوستان اور اس سوسائٹی کے اندر جتنے بھی جرائم تھے اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے برطانیہ کو مورد الزام ٹھہراتا تھا، اور اس آدمی کی دوستی کے جرم میں اس کو جاسوس قرار دیا گیا اور اسے 14 سال کی سزا دی، جو پاکستان کے ایک جنرل، شاید ان کا نام مٹھا یا کچھ جنرل مٹھا یا کچھ تھا، ان کا داماد ہے، اور وہ شخص بھی کوئی یہ سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، جنرل احمد مٹھا، ابو بکر احمد مٹھا جو تھے، یہ جس وقت یحییٰ کا دور تھا نا، اس سے پہلے یہ جو اس وقت کی جو آئی ایس آئی تھی نا، جی ایس ایس جی جس کو وہ ایس ایس جی جو اسپیشل کمانڈو، اس کے یہ چیف رہے، اور یہ بہت معروف اور مشہور اور ان کے داماد تھے جی۔ پاکستان کو وہ اپنا دوسرا گھر قرار دیتے تھے۔ جنرل بابر کیا نام ہے ان کا تھا، بابر خٹک جو تھے، وہ بینظیر کے وزیر داخلہ، یہ ان کے بھتیجے تھے۔ اچھا، یہ ان کے بھتیجے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اتنا بڑا بندہ اتنے عرصے سے پاکستان میں قیام تھا، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی ریاست اس کو بطور ایک داماد کے ٹریٹ کرتی تھی، اور ایکسپرٹیز اس کی یہ تھی کہ وہ یورپین یونین کے ایڈوائزر کے طور پر افغانستان میں کام کرتا تھا، اور جو حکومت تھی افغانستان کی اس وقت کرزائی صاحب کی حکومت تھی، اور جب انہوں نے کچھ طالبان کے ساتھ جو نیگوسیشنز کی تو انہوں نے ان کو افغانستان سے نکال دیا، آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دے کے، کہ جو لوگ ہماری حکومت کے خلاف جو ہے وہ مسلح کارروائیاں کرتے ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کسی قسم کے کوئی نیگوسیشن سٹارٹ کیے گئے۔ بہرحال یہ تاریخ کے علمیات ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بے گناہ لوگ ان حکومتوں کے گناہ جرائم کی نظر ہو گئے، اور ان کی جوانیاں جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ میں آپ ایک نکی عرض کر دوں، بات آئی ہوئی ہے، رکتی نہیں۔ جی مملکت کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے دین کی یعنی اصل چیز چہرہ صاف سامنے دکھانا شروع کرے تو وہ بندے کو مشرک اور مرتد کہہ دیں گے، کافر کہہ دیں گے، جو بندہ صحیح دکھانا شروع کرے گا۔ جو بندہ مملکت کے مفادات کے لیے کام کرے، مملکت کی حفاظت کے لیے کام کرے، مملکت کی غلطیوں کو اجاگر کرے کہ غلطیوں سے کہیں مملکت ڈیگریڈ نہ ہو، تو اس کو غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مطلب ان پہلوؤں پہ بھی لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ادریس خٹک جو زمانہ طالب علمی میں بہت زور سے اینٹی امپیرلزم کے نعرے لگاتا تھا، جو برطانیہ کے کردار کا بہت بڑا ناقد تھا، امریکہ کے کردار کا بہت بڑا ناقد تھا، یہ اس کی غلطی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی رشک کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے تھے تو ممکن ہے
کہ کئی لوگ شاید اس کی مان جاتے. جو نظریاتی ہم آہنگی تھی یا روسی لٹریچر جو وہ پڑھتا تھا اور اس کے جو مارکسزم سے جو انسپریشنز تھی تو کچھ لوگ مان بھی سکتے تھے. لیکن جس کا میں کہتا ہوں کہ کسی آدمی کو اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں دی جا سکتی کہ جس آدمی کی ساری زندگی استعماری طاقتوں کے خلاف پاکستان کے محنت کشوں کے حقوق کی بات کرتے گزری، وہ آج ہیں ان کے ایجنڈی کا الزام نہ صرف الزام بھگت رہا بلکہ اس کی اب اس کو اس ریاست نے سزا دی ہے. 3 سال تو ویسے بھی اندر رہے ہیں پہلے سے ہی 3 سال تو 4 سال تو 2017 2017. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کی نہ صرف بھرپور مذمت کی جانی چاہیے بلکہ یونائٹڈ نیشن کو کہا جانا چاہیے اور انٹرنیشنل، ویسے تو انٹرنیشنل بہت ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنوں نے اس سزا کی بہت سخت الفاظ میں مذمت بھی کی ہے، خاص کر کے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز کو خود بھی سپروائز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ساری ریاستیں یونائٹڈ نیشنز کے میکنزم میں انسربل ہیں، جواب دہ ہیں. آپ کسی بھی ریاست کو کسی اور فورم پہ جواب دہ نہیں بنا سکتے، لیکن یہ وائڈ ایگریڈ فورم ہے جس کی جورسپروڈنس یہ ہے کہ آپ کسی بھی ریاست کے ہر ریاست جو ہے وہ اس ادارے کے سامنے جواب دہ ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اور دیگر رائٹس کے حوالے سے بھی. ایتھنک رائٹس ہیں، فریڈم آف ریلیجس رائٹس ہیں، اپنی شناخت کے ایشوز ہیں، لینگویج کے ایشوز ہیں. تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں یہ قابل برداشت نہیں ہے اور پاکستان کے حکمرانوں کو اس پہ یقیناً اگر آج نہ غور کیا گیا تو اس کی بہت بھاری قیمت جو ہے اس خطے کو، پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو بھی ادا کرنی پڑے گی. ابھی آپ یہ دیکھیے پرویز خٹک صاحب نے تو اپنی زبان کی چسکی لگا لی اور اپنی جوانی کی بہادری کا قصہ تو سنا دیا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یورپین پارلیمنٹ میں آلریڈی 2 ریزولوشنز جو ہے وہ پاس ہو چکی ہیں، اب وہ صرف ہیں یورپین ہیومن رائٹس کمیشنز کے پاس ہیں، وہاں سے جب فائنل ہو جائیں گی تو اس کے بعد پاکستان کو یورپین یونین میں وہ جو جی پلس جو ہے اس کے خاتمے کی ریکمنڈیشنز کی گئی اور بھی بہت ساری سینکشنز جو ہے جس میں جو ریلیجن کے حوالے سے کہ لوگوں کو ریلیجس منورٹیز کو فریڈم آف فیتھ نہیں ہے. یعنی اس طرح لگتا ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ 13ویں یعنی وہ جو ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور کی جو اخلاقیات ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ زیادہ پریویل کر گئی ہیں اور جو انسانیت، انسانی احترام اور ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کے خیال یہ اب اس سوسائٹی میں مفقود ہوتا جا رہا ہے. اور لوگ جو ہے وہ دلوں میں تو شاید برا جان بھی رہے ہوں گے، میں یہ سوچ نہیں سکتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس صورتحال کو پسند کرتے ہوں گے. یقیناً ان کی نفرتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جبر کا ایک ایسا ماحول قائم کیا گیا ہے کہ جس میں اب لوگ اپنے جذبات برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بھی تھوڑے سے خوف زدہ لگتے ہیں. ایک اور بات نہیں، میں اس میں شوکت صاحب چھوٹی سی بات عرض کروں. جی 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 یہ بات قطع کلامی معاف. جی یہ جو پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں نا ایسے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہی، جی یہ بچیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بس اس طرح ہو رہا ہے. اب ان کی جو ویلیو ہوتی ہے نا کہ اگر معاشرہ جو ہوتا ہے نا، زندہ معاشرہ، زندہ میں کہہ رہا ہوں، مردہ معاشرے کی بات نہیں، زندہ معاشرے کی، وہاں پہ اگر ایسا بات ہو نا، ایسی بات ہو تو پورا معاشرہ دہل جاتا ہے، ہل جاتا ہے، ان کو ایک شاک لگتا ہے نا، وہ اس کے اوپر اس کا سوچتے ہیں، آگے اس کے اوپر چیمگوئیاں ہوتی ہیں، باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن وہاں پہ اب کیوں نہیں ہوتا کہ اتنے وافر ہو چکے ہیں کہ اب وہ معاشرہ اصل میں ضمیر مردہ ہو گیا ہے.
اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. میں کل کی آپ کو بات بتاؤں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک چھوٹا بچہ، ہارڈلی وہ 8-9 سال کا بھی نہیں ہوا ہوگا، جی. وہ کوئی 2 دن جو ہے وہ بیمار رہا ہوں. اور مدرسے میں نہیں جا سکا، اور ماں نے تو اس کو کہا کہ نہیں تمہیں ابھی تم بہت کمزور ہو، ابھی نہیں جاؤ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، غیر حاضری سے مولوی صاحب مارتے ہیں تو میں جاؤں گا. وہ گیا اور مولوی صاحب نے اس کو اتنا مارا کہ وہ وہیں بچوں کے سامنے وہ چرا مر اور گیا. مر گیا. اور ان کی ماں کو بلایا گیا تو وہ بیچاری روتی فریاد کرتی، مر گیا بچہ. بچہ مر گیا. اور وہ باقاعدہ اس ویڈیو میں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس مولوی نے کون سی حدیث پڑھی تھی، کون سا قرآن پڑھا تھا، یعنی اس قدر اس نے اس بچے پہ تشدد کیا. اور ایسی یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے بائی دا وے، کئی ایک، لیکن وہ بچہ مر گیا، چھوٹا سا بچہ. اور جس طرح وہ لاتوں مکوں گھوسوں سے اس بچے اور کو ویڈیو مارا، بنائی ہے کسی نے، کسی نے ویڈیو بنائی. لیکن جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ کیوں روک سکا اس کو؟ دیکھیں وہ چھوٹے بچوں کا مدرسہ تھا، بس اس کو مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جو کام کر سکتا تھا. پھر وہ بھاگا جا کے اس نے جو ہے نا اس کی ماں کو اطلاع کی کہ تمہارے بیٹے کو مار دیا گیا. تو تب تو اس طرح یہ چیزیں ان ہوئی، لوگوں ورنہ کو سزا ملنی چاہیے. شوق صاحب مسئلہ میں نے عرض اور کیا اور اور بادشاہ اور یہ جو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جب اسٹیٹ دہشت گردوں کے ساتھ کمپرومائز کر لے، ان کے ساتھ وہ اب لفظ بلیک میلنگ بھی کہنا مناسب نہیں ہے ان اس کی لیے، اجارہ داری کو منظور اپنے نہیں، ایکسپٹ کر لے، بات ختم. اس اجارداری کو قائم کرنے کے لیے لگتا یہ ہے کہ اسٹیٹ نے مدد کرتی ہے، مدد کرتی ہے ان کو. یہ بات ہوئی نا. اب یہ چونکہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے یہ اتنا بڑا واقعہ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو پاکستان کا شہری نہیں تھا، اور ایک ایسا ملک جو بظاہر پاکستان کے لیے جو ہے نا آئیز کے حوالے سے بڑا بگ ڈونیٹرز تھا، یعنی ڈونیٹ کرتے تھے وہ لوگ اور پاکستان کو آنکھیں دیتے تھے. آج وہ آنکھیں آج تو ایک نئی خبر ہے اس کے بارے میں کہ یہ بندہ ملازم تھا نائک کمپنی کا، ایڈیڈاس یا نائک کا، اور یہ انہوں نے اپنی اس کمپنی نے مال بنانا ہوتا تھا ان کا، اور انہوں نے اس کو کوالٹی کنٹرولر وہاں پہ رکھا ہوا تھا، تنہا اس کو نائک یا ایڈیڈاس وہ دیتی تھی. آئی نئی ایک بات آئی ہے اس کی. یہ بات یہ ہے نا کہ آج کی اس دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ بے شمار کمپنیاں جو ہے نا وہ ملیشیا میں لگی ہوئی ہیں، انڈونیشیا جی میں لگی ہوئی ہیں، ساری انڈیا میں جی لگی کے ہوئی ہیں، پاکستان میں لگی ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ پاسبل ہے، جی. لیکن لیکن اس میں تو اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے نا. یہ تو یہ مزید خطرناک ہے نا پاکستان کے لیے تو، نہیں دیکھنا وہ تو معاشی لحاظ سے. نہیں، یہ تو دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ایک آدمی جو وہاں کوالٹی کنٹرول کا مینیجر ہے، جی جی اور اگر کسی اور کمپنی نے اس کو وہاں اپائنٹ کیا ہوا ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے، تو اس کا جی جی مطلب یہ ہے کہ اس کی لوکلی تو کسی قسم کی کوئی رائبلٹیز تو تھی نہیں، نہیں 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 کچھ بھی نہیں تھا. کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہو کہ جناب اس نے میری جگہ لے لی ہوئی ہے. جی. اور یقیناً ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس سے مارنے کا، قتل کرنے کا تو کوئی جواز بنتا نہیں. یہ تو چکری کوڑ ہے جی، اور یہ تو ایسا شہر ہے جو پہلے سے ہی انڈر واچ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دور میں سب سے زیادہ چائلڈ لیبرنگ جو ہے نا وہ سیالکوٹ میں ہوتی تھی، اور آج یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی چائلڈ لیبرنگ جو ہے نا وہ سیالکوٹ کے اس شہر فٹ بال کی صنعت میں جی اب نہیں ہے. نہیں ہے. یہ بالکل ایسا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپین یونین نے بہت خبردار کر دیا تھا کہ ہم ایسا کوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک دور میں قالین کی بھی بڑی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی، جی لیکن جب یہ رپورٹ آئی جی تو اس کے بعد جو ہے وہ قالین کی امپورٹ پہ یہاں پابندی لگ گئی. بالکل، یہ بھی وہ بھی چائلڈ لیبر کا مسئلہ تھا. اور پھر یہ کہ جب ISO 2000
9 لاگو کیا گیا تو اس میں فیکٹریوں کی ہائیجینک کنڈیشن بھی، کہ ایسی فیکٹریاں جن میں ہائیجینک کا صحیح جو ہے وہ نہیں ہے انتظام، تو جی جی ایسی فیکٹریوں کا مال بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں آ سکے گا. تو اس کے بعد بھی کچھ چیزوں کو امپروو کیا گیا، چونکہ آج کی اس دنیا میں اگر کسی ملک کی جو ہے نا ایکسپورٹ نہیں ہے تو وہ ملک اپنے جو اخراجات ہیں وہ کمبیٹ نہیں کر سکتا اپنے مسائل کو. اور جی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آئے دن، جی اور ابھی آپ دیکھیے، مطلب یہ کہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج بھی سیاسی جوڑ توڑ میں انتظامیہ پورے طریقے سے ملوث ہے. آپ نے لاہور کے الیکشن کا اگرچہ نون لیگ جیت گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حلقہ ہے، اس حلقے میں پچھلی دفعہ یعنی 2018 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں تحریک لبیک نے پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ لیے تھے. آپ وہ اکٹھے ہو گئے تھے نا جانا، وہ 5 پارٹیاں اکٹھی تھی نا. سنیے نا میری بات تو سنیے نا. 5 پارٹیاں اکٹھی ہوں نا، ہاں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پارٹیاں الائنس بھی کرتی ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے، ایک دوسرے یہ کے چوری چھپے اکٹھے. قریب بھی آتی ہیں. لیکن ہوں، اس پہ آپ غور فرمائیے، جو 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 اسٹیبلشمنٹ کی جو چال بازیاں ہیں ان پہ میں نقطہ جو فوکس کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو رولنگ پارٹی، اس کا نمائندہ ہے، جی جی یعنی مطلب کورنگ کینڈیڈیٹ بھی دونوں کے کاغذات ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. میاں بیوی اور کی. دونوں مطلب یہ ہے کہ اپنے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ غلط لوگوں کے جی نام جی داخل کر کے تو اپنے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کروا دیتے ہیں. نمبر 1 اٹ واز اے کنسپریسی. یہ کنسپریسی اسٹیبلشمنٹ کی تھی کہ پی ٹی آئی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس الیکشن کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے. بہانہ کریں. دیکھیں رولنگ پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے، یعنی ایک رولنگ پارٹی ایک ضمنی الیکشن میں، دیکھنا الیکشن جیتنا اور ہارنا، پی ٹی آئی کئی الیکشن لڑی ہے اور کئی الیکشن ہاری ہے ضمنی الیکشن، اور ہوں، ایک دو الیکشن وہ جیتی بھی ہے. ہاں، اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جب الیکشن سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کچھ نہ کچھ ووٹرز لوز کرتی ہیں، کیونکہ وہ پھر اپنے لوکل کنڈیشن کے تحت کسی نہ کسی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی حمایت کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر وہ واپس اپنی پرانی پارٹی کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کو اس طرح باہر کیا گیا. تحریک لبیک نے اور ان ساری پارٹیوں نے الیکشن، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ کانسٹیچوئنسی بھی ہے جس میں ایک دفعہ طاہر القادری بھی الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں. جیت چکے اسی حلقے میں. تو یہ ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ نے میچ ڈالا، نون لیگ کے خلاف ایک تجربہ کیا کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کی جائے تو پیپلز پارٹی کیا نتائج برآمد کر سکتی. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، میں پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ حوصلہ افزا نتائج ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی 20 25 30 کانسٹیچوئنسیز اسٹیبلشمنٹ مانگ لے فار پیپلز پارٹی، رسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز کی کہ یہاں آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں، تو شاید آئندہ آنے والے الیکشنز کے نتائج بھی. ویسے اور فرض یہ کرو اور یہ میں کوئی یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اس عرصے میں جتنے انویسٹیگیٹو پروگرام ہوئے ہیں، جو تبصرے ہوئے ہیں، جو تجزیے ہوئے ہیں، جو اخبارات نے جو کچھ لکھا ہے، ان حقائق کے نتیجے میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی پارٹی کو ہارنے کے بعد جشن بناتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے اگر یہ معیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو اس ملک کی رولنگ پارٹی ایک دفعہ بلکہ رولنگ پارٹی ہے اور آج بھی ایک صوبے پہ حکومت کرتی ہے، وہ اگر 5,000 سے اگر اس کا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے 32,000 ووٹ لے لے، اور اس پارٹی کا جو چیئرمین ہے اور کو چیئرمین ہے وہ جشن بنائے،
تو یہ خاصی حد تک جو ہے نا وہ علمیے کی بات ہے. ایک عرض کروں چھوٹی سی. جی 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 میرا خیال ہے اگر پیپلز پارٹی اکیلے الیکشن لڑ کے ہار جاتی نا تو اتنی شرمندگی ان کے اندر نہیں ہونی تھی. یہ جشن ظاہری تو ہے لیکن اندر شرمندگی بڑی ہے. اندر جنہوں نے یہ ارینج کیا ان کو بھی بڑی شرمندگی ہے. اندر لبیک والوں کو شرمندگی ہے, پی ٹی آئی کو بھی ہے, اس کو طاہر القادری کو بھی ہے. وہ ان کے بندے گنڈا پور جلوس کی قیادت کرتا رہا ہے ساتھ. ان کا ایک ہے نا خرم نواز گنڈا پور ان کے ایک ہیں. اچھا مجھے معاف کریں گے جی صاحب کریں, میں تو ویسے کہہ رہا ہوں یہ جو شرمندگیاں ہیں نا یہ کبھی کسی نے دیکھی نہیں سر. وہ دیکھنے لیکن اندر ڈاڈی مار پہنتی ہے. اور وہ روانی طاقت ہم میں ہے نہیں کہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ جو بظاہر ہنس رہا ہے یہ اندر سے کتنا مرا ہوا ہے. ویسے منہ نظر آ جاتا ہے چنگا. بات یہ ہے کہ یہ 2023 میں ہوئے یا 2022 میں ہوئے, جب بھی ہوں گے جی, یہ ایک ٹریلر ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کی, اور خاص کر کے یہ آپ کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پیغام دیا جا رہا ہے کہ جائیں اپنے کیے کی معافی مانگیں. ان کی معافیاں قابل قبول نہیں ہیں جو نون لیگ میں پہلے ہی پاؤں پڑے ہوئے ہیں. یہ نواز شریف کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی پاؤں پڑنا, ورنہ نہیں تو نیکسٹ الیکشن میں آپ کے ساتھ وہ کریں گے کہ جس کو آپ بیان بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن میرا خیال ہے شوکت صاحب اب الیکشن اس طرح مینج کرنا مشکل ہو گیا ہے. یعنی وہ دیکھنا یہ تجربہ, مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آر ٹی ایس دعا تو یہ مشکل ہو گیا. سنیے دوست, وہ جو ہے گلگت میں ایک تجربہ کرتے ہیں, پی او کے میں دوسرا تجربہ کرتے ہیں, پنجاب میں ایک الگ طرح کا تجربہ کرتے ہیں, باقی صوبوں کے اندر الگ طرح کا تجربہ کرتے ہیں. دوسرے صوبوں کے اندر بعض لوگوں کو تو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا جاتا, اور اگر کوئی بضد ہو جائے الیکشن لڑنے کے تو یا تو وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے, یا پھر جو ہے اس حلقے کے اندر پولنگ نہیں ہوتی, وہ اسلام آباد کے اندر ہی رزلٹ نکال کے تو دکھا دیا جاتا ہے کہ فلاں جیت گیا فلاں. ویسے ایک نئی بات نہیں, پرسوں چوتھ دیکھی آپ نے 3-4 دن پہلے, جی 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 پہلے فاروق ستار صاحب ملنے آئے تھے لاہور نون لیگ کی قیادت. جی 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 وہ ملے بھی ہیں شہباز صاحب, اس کو ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی آسن صاحب کے ساتھ اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ. جی اب جو دوسرا گروپ ہے نا ان کا, جو ایک دو گروپ ہیں, 3 گروپ میں, 2 یا 3 میں گروپ جتنے بھی ہوں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو ماضی میں الطاف حسین کی, ماضی سے مراد یہ ہے کہ 2018 کچھ عرصہ پہلے ہیں, الطاف حسین صاحب کی قیادت میں تھے. ان لوگوں کی کسی نہ کسی اعتبار سے ایک سیلیٹ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ فاروق ستار میں اور یہ جو اس وقت ہے اپنے خالد مقبول ان میں اختلاف بظاہر تو نظر آتے ہیں, لیکن یہ لوگ کسی نہ کسی وقت میں یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور یہ بھی خبر ہے, میں نے اپنے کچھ, چونکہ میرا تو کراچی میں کو بہت دوست احباب ہیں, کہ کراچی کے پر ایک بہت بڑے پیمانے پہ الطاف حسین کے حق میں سر کل نے وہ گرا دی ہے, وہ حال کیا نام تھا اس کا, خورشید بیگم, جو ان کی والدہ کے نام پہ ایک حال بنا ہوا تھا جہاں پہ انہیں ایک ٹرسٹ بنایا تھا, پتہ نہیں خورشید بیگم کے کل گرایا ہے نا. جی جی کل اس کے وہ انہوں نے سیل کیا ہوا تھا نا پہلے, تو کل وہ انہوں نے وہ ایک رکھا تھا, وہ یوم تاسیس یا کوئی ایسا تھا, تو وہاں سے پھر گورنمنٹ نے وہ سارا بلدیہ نے جا کے توڑ پھوڑ کر کے سارا وہ چاردواری توڑ دی. اور یہ تو دیکھنا, یہ جتنے بھی ریاستی وہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی تھی ان کی, میرا خیال ایک سہمت رکھیے کہ جب بھی ریاست کا جبر جتنا زیادہ ہوگا, الٹیمیٹلی ریاست کے ٹوٹنے کے امکانات آہستہ آہستہ زیادہ روشن ہوتے جائیں گے. ایسی ریاستیں اس دنیا میں قائم اور دائم نہیں رہی ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو لاگو کر کے تو لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا کی ہے. اچھا شوکت صاحب, ہمارا وہ گھنٹہ بھی ہونے والا ہو رہا ہے, تو 40 منٹ. ایک آخری بات آپ سے پوچھنی ہے,
کہ پاکستان کے اندر الیکشن تو کل ضمنی ہو گئے, وہ جیت گئی نون لیگ, بات ختم ہو گئی. کیا جو بات نظر آ رہی ہے, جو ابھی جو نئی, یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ ہو گیا آئی ایم ایف کے انڈر, سیدھا ڈائریکٹ اب ان کو جواب دہ ہوگا, یہی ہے نا. اور آئی ایم ایف کی جو خاتون پاکستان کے ایریے کو ڈیل کرے گی وہ ہے انڈین نیشنل. اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے آج بہت, پاکستان کے اندر بڑا اس کے اخباروں میں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں جی, جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا, اور جو اس طرح کے اداروں میں جاتے ہیں, پھر ان کی نیشنلٹی وہی ہوتی ہے جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں. وہ کوئی ماضی جنگ پہ نہیں ہے, انہوں نے اپنی قابلیتوں سے ان عہدوں پہ جو پہنچے ہیں تو وہ اپنے پروفیشن سے کسی ریاست کے لیے, کسی دوسری ریاست یا اپنی جنم بھومی کے لیے وہ کسی دوسری ریاست کو نقصان نہیں پہنچیں گے, چونکہ وہ کوئی جنگی محاذ نہیں ہے, لوگ نہیں ہے, وہ ماہر معاشیات ہے, وہ ماہر معاشیات ہے. نمبر ایک, میں تو اس کنسپریسی کو تو بالکل بائی نہیں کرتا. وہ ایون اگر کوئی پاکستانی نژاد ہو تو جو اس منزل اس عہدے پہ ہوگا, ہاں جہاں کہیں کسی اور کے مفاد متاثر نہیں ہوتے تو شاید لوگ اپنے ملک کو کوئی فائدہ. بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے, ہاں جی, اس پہ بات آنی چاہیے. یہ جو اس کو صرف یہ کہا گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی جواب دہ بنا دیا گیا ہے, اس کو صرف ایک شک ڈالی گئی ہے نئے مادے میں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ہوگا. پاکستانی کانسٹیٹیوشن اس کو سفیشینٹ انڈیپینڈنس دے گا اور اس کی انڈیپینڈنس کو گارنٹی, ایسے ہی جیسے مطلب یہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آزاد ہے, آپ ایک ادارہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا, وہ گورنمنٹ کے انفلوئنس سے باہر ہوگا. اچھا, گورنمنٹ اس کو اسسٹ کرے گی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کے تابع ہوتا تھا, اور گورنمنٹیں جو ہے وہ اپنے اللہ تلالوں کے لیے اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ قرضے لیتے تھے, اور وہ قرضے واپس نہیں ہوتے تھے. جو بیسیکلی بینک قرضے دیتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کو وہ کرتے ہیں, بینک بھی نفع کماتے ہیں اور معاشرے کے اندر ترقی بھی. جی جی. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے یہ بدقسمتی سٹارٹ کر دی ہو گئی, وہ یہ ہے کہ یہاں بینکوں کو چند ایک جو حکمرانوں کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بینک جو ہے نا ان بلڈرز کو یا انڈسٹریلسٹوں کو قرضے ملتے ہیں, لیکن باقی لوگوں کو قرضے نہیں ملتے چونکہ اسٹیٹ ان سے قرضے لے لیتی ہے, اور پھر وہ قرضے ان ٹائم واپس بھی اسٹیٹ نہیں کرتی. تو ابھی جو آئی ایم ایف نے چھت لگائی ہے کہ آئندہ اسٹیٹ بینک سے اگر گورنمنٹ کوئی قرض مانگے گی, کوئی لون مانگے گی, تو اس کی سینکشن پہلے سے, مطلب پہلے آئی ایم ایف سے لے گی, تو تب یہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا, جو پاکستان نے اس شک کو مان لیا ہے پاکستان کی حکومت نے کہ جناب ہے, اور یہ جب تک پاکستان میں آئی ایم ایف کا جو دیا ہوا پیکج چلے گا اس وقت تک پاکستان کو اس پیکج کی, اس کے سارے بائی لاز کی اوبے کرنے پڑیں گے, اوبے کرنے پڑیں گے. اس کی لیکن ہم نے وہ پڑھا کچھ اور ہے, میں آپ سے وہ اصل میں بات کچھ اور پڑھی ہے. میں نے یہ پڑھا ہے, جو ان کا سنا ہے, جو نیوز پیپرز اور خبریں آ رہی ہیں ان کی اپنے جو لیڈروں کی طرف سے, کہ بلکہ جو سروسا نے بیان بھی دیا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک سے کسی بھی وقت بغیر پاکستان کی گورنمنٹ کو مطلع کیے ہوئے اپنے قرضے کی جو قسط ہے یا سود کی یا جو بھی ہوگی وہ اسٹیٹ بینک اس کو دے گا, پے کرے گا. نہیں دیکھیں, مطلب معاہدہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا اور گورنمنٹ پاکستان کا ہے. معاہدہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا اور آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں, اور اس میں یہ شک ہے, آپ سنیے نا, اس میں یہ شک ہے کہ آئندہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک سے جو بھی لون لے گا
اس کی پرمیشن جو ہے یعنی اس کو سب سے پہلے ہمیں کانفیڈنس میں لینا ہوگا اسٹیٹ بینک کو. وہ تو بات ہوگی ایک. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ بات مان لی. بالکل مان لی. باقی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ آئی ایم ایف کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، لیکن اس معاہدے کی روشنی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو پابند کیا ہے کہ ہم جب بھی آپ سے کوئی لون مانگیں آپ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیں. اچھا دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ ہاں دوسرے ملکوں میں بھی کوئی مثال ہے ایسی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب میں اپنے خطے کی بات چلتا ہوں، خطے میں آ جاتے ہیں بڑے صغیر میں. نا ہمارے خطے میں تو آئی ایم ایف کا پروگرام صرف پاکستان میں چل رہا ہے نا. اچھا بنگلہ دیش وغیرہ میں نہیں ہے؟ نو، بنگلہ دیش میں کوئی آئی ایم ایف نہیں ہے. پہلے شروع میں تھی لیکن ابھی نہیں ہے. انڈیا میں بھی نہیں ہے؟ انڈیا میں بھی کوئی نہیں. ایران میں تو ویسے ہی نہیں ہے. ایران کو تو بچارے ویسے ہی مطلب ایران والوں کو تو یہ قرضہ تو ان کا بس چلے تو ان کا پانی بھی بند کریں. لیکن وہ ایک بات ہے یہ، وہ قرضہ نہ لے کے ٹھیک رہے ہیں. قرضہ نہیں ملا تو ٹھیک رہے ہیں وہ. نہیں دیکھیں ایران کے پاس جو ہے نا وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ نیشن ہے، ہسٹوریکل نیشن. پاکستان از ناٹ اے ہسٹوریکل نیشن، نہ ہی یہ کوئی ہسٹوریکل ملک ہے. یہ تو کل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی کنسپریسیز کے نتیجے میں ایک ملک کے دو ملک بنے. وہ سارے ہوں تے جناب وہ کہندے کہ سکھ آمدے تو کہندے جی تسی کتھے اپنے گھر آئے ہیں جی، تسی اپنے ساڈا اپنا گھر ہے. وہ کوئی غلط بات نہیں کرتے. بات یہ ہے نا کہ اگر سکھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں آئیں تو یہاں ان کی ہزاروں لوگوں کے ان کی وہ جائیدادیں چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، یہاں ان کی نشانیاں ہیں کلچر. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کئی ایک لوگ آئے ہیں جو مختلف قبرستانوں میں گئے ہیں اور انہوں نے سجدے کیے ہیں، بوسے دیے ہیں قبروں کے. ان کو میں جانتا ہوں، وہ بڑی فیملی میں بڑی اچھی گجرانوالہ سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی پالیسی کچھ بھی ہو، اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے نا بیچ میں. نا اسٹیٹ کی پالیسی ہے اصل میں. وہ تو سکھوں کو اوبلائج کر کے بیسیکلی سکھوں کو انڈیا کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک احمقانہ قسم کی پالیسی ہے. تو وہ پھر دوسرا گروپ ڈھونڈیں گے ادھر کوئی. تو یہی تو کچھ ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہیں پاکستان جو بہت زیادہ ریڈیکل ہوا ہے افغانستان کو، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی بھی وہاں کوئی اسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں کو یہاں سے ٹرانسفر کریں گے کشمیر میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے عرصے کے اندر جس کو ہم ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کہتے ہیں وہ بہت ایکٹیویٹ ہو گیا، لوگ موو کر رہے ہیں اراؤنڈ. تو اب اس کے تو باڑ وغیرہ بھی لگ گئی ہوئی آپ کو. سر باڑوں سے جو ہے نا وہ جو آدمی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتا ہے نا وہ. سر فواد چودھری صاحب کا ایک بیان تھا وہ 15-20 دن پہلے. جی وہ میں نے کی تھی بات اس طرح، تو مجھے تو کئی لوگوں نے گالیاں بھی اچھی بلی نکال دی تھی. میں نے چلو کوئی گل نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ایسی بات کوئی وہ بات میں نے صحیح کی تھی لیکن لوگوں کو اچھی نہیں لگی تھی. فواد چودھری صاحب نے کہا یہ جو دو قومی نظریہ شریعہ یہ ویسے ہی ٹرک سا بنا ہوا تھا، اس ایریے میں تو لوگوں کو پرابلم ہی کوئی نہیں تھی. تو یہاں پہ تو کوئی وہی نہیں ہے. چودھری صاحب نے تو آج بات کی ہے، ہم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں یہ تو ویسے ہی مسلم میجورٹی ایریاز تھے اور جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے ان کو تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں. یہاں تو مطلب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہاں جو یونینسٹ پارٹی تھی، یہاں کا جو چیف منسٹر تھا، یہاں کے جو افسر منسٹر سے دولتالہ صاحب وہ تو سارے مطلب مسلمان تھے. تو پاکستان جو ہے وہ تو بنایا کسی اور نے، کسی اور کے لیے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل امپورٹنٹ ایریاز تھے یہ سر جنگ کے عہد کی پالیسیوں کا آؤٹ کم ہے پاکستان. اور سنیے اور جب سر جنگ کا وہ عہد دھیرے دھیرے ختم ہوا تو پاکستان کی ویلیو اقوامی برادری میں آہستہ 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 کم ہو رہی ہے. اور اگر اس عرصے میں پاکستان کے حکمران شرور ہوتے، صاحب عقل اور فہم ہوتے تو وہ تیزی کے ساتھ اس نئے عہد کو میچ کرنے کے لیے اپنی پالیسیوں کو ابرپٹلی چینج کر کے خطے کا امن اور دوستی کا کچھ وہ کرتے. اس کی ریئلائزیشن تھوڑی سی نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے ہوئی
اور اگرچہ نواز شریف صاحب کو سبوٹاج کرنے کے لیے آرمی کے جنرلوں نے ان کو سبوٹاج کیا، لیکن بعد ازاں پرویز مشرف نے بھی اسی راستے کو اپنے فالو کیا، وہ بھی مطلب یہ کہ جو ان کا اپنا ہی چیف تھا اس کو جنرل کیانی نے جو ہے نا وہ سبوٹاج کیا. تو یہاں ایک ایسی پرماننٹ فورس ہے جو کسی صورت میں بھی نہیں چاہتی کہ خطے کے اندر امن و سلامتی کے جو مسائل ہیں وہ بامی گفت و شنید کے ذریعے حل ہوں، کیونکہ ان کی ساری اکانومی، جس طرح پینٹاگون والوں کی اکانومی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے کانفلکٹس کے ساتھ، اور ان کی جو آرمامنٹ انڈسٹریز ہیں وہ ان کے فروغ تبھی ہوگا جب ملک ان سے اسلحہ خریدیں گے، اور ملک اسلحہ تب خریدتے ہیں کہ جب ان کو وار لائک سچویشن کا کوئی نہ کوئی فیئر موجود ہو. تو امن اور دوستی جو ہے وہ ایک تو پٹنگان والوں کو سوٹ نہیں کرتی، اور دوسری جو ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے جو ان کے سہولت کار ہیں. تو یہ باتیں جو ہے یہ کرنا پاکستان کی سوسائٹی میں اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے ریپرکیشنز ہیں، اور جو لوگ اس طرح مارے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر تھا راشد، وہ جو ہے جو بلاسفیمیز لاز میں جو لوگ پکڑے ہوئے تھے ان کا کیس لڑتا تھا. تو آپ ملتان والا راشد رشید جو ہے رشید نام تھا، وکیل تھے نا؟ جی وکیل تھے. جی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے ملک کے قانون جو آپ لوگوں نے بنایا ہے خود سے، تو کورٹس کو، عدالتوں کو اپنا پروسیس مکمل کرنے دیں، لیکن وکیل کو مار دینا کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسٹیٹ بالکل نہیں چاہتی کہ کسی آدمی کو انصاف ملے. سر اور جو ان کے بنائے ہوئے قوانین، جو بنائے ہوئے جو جال ہے، وہ جال عدالت کے کسی بھی فورم پہ وہ ایکسپوز ہو. تو لہذا جو انٹیلیجنٹ لوگ تھے، جو لوگ ان کے بارے میں کوئی بات کرنے والے تھے، کیس لڑنے والے تھے، جو قانون کی جانکاری رکھنے والے تھے، یا تو کچھ لوگوں کو ڈرا کے ہلاک کر دیا گیا، اور جو نہیں ڈرا تو اس کو مار دیا گیا. یہ پاکستان کی اسٹیٹ نے جو پالیسیاں اختیار کیے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے حق میں نہیں ہے. ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں، اور یہ خطے کے حق میں بھی نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی اگر ان کے ریپرکشن عالمی سطح پہ دیکھیں تو یہ بین الاقوامی برادری کے حق میں بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اور وہ تمام ادارے جو انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس سچویشنز کو ایک ہنگامی بنیادوں پہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں. ادروائز ایک نیا عراق، ایک نیا سیریا، ایک نیا لیبیا، اور وہ تو جو ہے نا ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر کے لوگ تھے. وہ کسی نہ کسی وقت بیٹھ کے، یہاں تو بھانٹ بھانٹ کے کلچر ہیں، بھانٹ بھانٹ کی بولیاں ہیں، اور ملک کوئی تاریخی ہے نہیں. تو یہاں جو کچھ وہ ہوگا، جو لوٹ مار اور جو قتل غارت کری جس کو میں دیکھ رہا ہوں، تو میں بعض دفعہ یقین جانے کے جو ہے نا وہ کھانا کھانے کو طبیعت نہیں کرتی، سونے کی طبیعت نہیں کرتی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو وہاں پالیسیوں پہ ٹاپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے چند ایک سہولت کار جو باہر جو ہمیشہ ہر ایک کو کفر اور انڈین ایجنٹ ہونے کے فتوے بانٹتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے مربے جو ہے نا بیرون ملک آئی لینڈ خریدے ہوئے ہیں. اور ان کو پتا ہے جس دن یہاں کوئی ایسی بات ہوئی، شاہ ایران تو جو ہے وہ تو الٹیمیٹلی اپنی اس شہنشاہیت کے غم سے باہر نہیں آ سکا. لیکن یہ تو شہنشاہ نہیں ہے نا، یہ تو مطلب یہ ہے کہ سلوٹ مارتے مارتے طاقت کے اس مرکز پہ پہنچ گئے. تو لہٰذا ان کا پہلا اور آخری مقصد دولت کمانا ہے. شوکر صاحب ہمارا ٹائم بھی ہونے والا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کر لوں، پھر میں آپ کو معذرت کرتا ہوں، آپ سے اجازت لوں گا. آج میرپور آزاد کشمیر
کے پاس ایک جگہ ہے نا، ساتھ ہی شہر کے ساتھ ہی ٹاؤن ہے بن خرما، جی جی میاں محمد ٹاؤن کہتے ہیں، کھڑی روڈ پہ. جی. وہاں پہ 3 غیر ریاستی لڑکوں نے 13 سال کی لڑکی کو اغوا کر لیا صبح 9 بجے 10 بجے یا کل شام کو. اس لڑکی کے باپ نے پولیس کو بتایا، پولیس نے فوراً اپنی انویسٹیگیٹ کیا، کرتے کرتے وہ پکڑے گئے لڑکے، لڑکی کو ریسیو کیا. لڑکی میں نے آپ کی وساطت سے اس دن بھی کہا تھا، میں نے اخبار میں بھی آرٹیکل لکھا ان پہ کہ غیر ریاستی باشندوں کو آزاد کشمیر کے اندر رجسٹر کیا جائے، ان کا کرمینل ریکارڈ چیک کیا جائے، ان کو کرائے پہ مکان دینے سے پہلے ان کا پوری تفتیش کی جائے، نہیں تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. یہ اگر یہ بچی آج چلی جاتی پنجاب میں 13 سال کی بچی کے ساتھ 3-4 لوگ جو بغیر پکڑے گئے ہیں ینگ لڑکے، ہاں وہ الٹیمیٹلی مطلب یہ کہ اس کے ساتھ گینگ ریپ کر کے اگر مار جاتی دیتے تو اس کو بیچ دیتے یا ادھر ہی مار دیتے یا بیچ دیتے. اگر پنجاب لے جاتے تو وہ ابھی لے کے نہیں گئے تھے، وہ رکھی ہوئی تھی چھپا کے ادھر ہی. وہ ظاہر ہے وہ یہ لوگ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں نا کہ کس جی. کو. تو میں اپنے چینل کی وساطت سے بھی اور خاص کر شوکت صاحب کی کو میں اسسٹ کرتے ہوئے ان کی طرف سے بھی اپنے ناظرین اور سامعین اور کشمیری ریاستی لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسی باتوں کی مذمت کریں اور ان لوگوں سے ان کا محاسبہ کریں. یہ لوگ اپنی مقامی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ایسی لیجسلیشنز کریں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ریکارڈ میں ہوں کہ کون آیا کون گیا. پانی بجلی تک تو باتیں ٹھیک تھی، اب ہماری بچیوں کی عزتیں بھی لوٹی جائیں تو لعنت ہے ہم پہ. یہ لعنت سے زیادہ نہ بھیجا کریں، اصل چیزیں ہے کہ مذمت کریں، اور چونکہ لعنت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تھینک یو. وہ ہم پہ بھی لعنت یہ جی کہ ہم لوگ کچھ ان کا جواب نہیں دیتے نا. جی تھینک یو. اللہ حافظ جی.